अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख़्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नॉवेल जिसका नाम है अलिफ अल्लाह और इंसान, और ये एक किस्तवार नॉवेल है जिसकी ये 23वीं किस्त है। अरसलान को किसी नामालूम शख्स ने गोली मार दी है और जिमिल कोमे में रही है, उसामा ने शहरियार को बताया। कब? शहरियार ने चौंक के पूछा। लास्ट वीक। वो अपने नए घर गए थे, वहीं किसी ने अरसलान को गेट पर बुलाकर गोली मार दी। इट्स वेरी ट्रेजिक। अरसलान बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा। जानते हो, जब मैंने उसे तुम्हारी डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ के बारे में बताया तो वो बहुत परेशान हो गया था। मुझे कहने लगा, उसामा, शहरियार को मेरे पास लाओ, उसे हमारी मोहब्बत और हमदर्दी की ज़रूरत है। वो हर एक से प्यार करने वाला, सबका हमदर्द और बहुत अच्छा इंसान दोस्त था। इंसानियत से मोहब्बत करने वाला ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। न जाने क्यों कुदरत इन्हें जल्द अपने पास बुला लेती है। ऐसे इंसानों की दुनिया को भी बहुत ज़रूरत होती है। सच, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अरसलान हमको छोड़ के चला गया है। इतना खूबसूरत दिल रखने वाला इंसान कैसे आनन फानन सबको छोड़ के चला गया। मैं तो सोचता हूँ जिमिल इसके बगैर क्या करेगी। वो तो इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और वो प्रेग्नेंट भी है। उसामा ने बताया तो शहरयार के चेहरे के तासुरात बदलने लग गए। कब? मुझे तो नहीं मालूम। नादानिस्ता शहीर के मुंह से निकल गया। किसी को भी मालूम नहीं था, शायद अरसलान को भी नहीं। जिम्बल हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तो डॉक्टर ने अभी बताया है। इट्स वेरी शॉकिंग। तुम नहीं जानते उन्होंने कितनी मोहब्बत और चाहत से अपना घर बनाया था, मगर अफसोस। उसामा ने तासुफ का इजहार करते हुए कहा। क्या ये मालूम हो सका कि किसने अरसलान को गोली मारी है? शहीर ने पूछा। नहीं, एफआईआर तो लिखा ही है, मगर यही लगता है कि किसी ने प्लानिंग से ये सब कुछ किया है। मगर अरसलान की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? इस बात पर यकीन ही नहीं आता। उसामा परेशानी में बोला। क्या कहा जा सकता है? मुझे तो खुद ही सब कुछ जानकर बहुत अफसोस हो रहा है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए किसी को भी राब्ता नहीं कर सका। शहीर ने अफसरदगी से कहा। हाँ, मैंने तुम्हें फ़ोन भी किया था मगर तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। उसामा ने कहा। ज़्यादातर मेडिसिन खाकर सोया रहता हूँ, इसीलिए मोबाइल ऑफ़ रखता हूँ। शहीर ने कहा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, फिर मिलेंगे। उसामा उठते हुए बोला। जिमिल अब कैसी है? घर में है या हॉस्पिटल में? शहीर ने पूछा। अब तो घर शिफ्ट हो चुकी है, मगर हर वक्त खामोश रहती है या फिर रोती रहती है। उसामा ने बताया। मैं कुछ बेहतर हो जाऊँ तो फिर इससे मिलने जाऊँगा। उसामा को शहीर ने रुखसत करते हुए कहा और वो खुदाफिज कह के अंदर आ गया। जिमिल को यूँ महसूस होता था जैसे इसकी दुनिया खाली हो गई हो और इसका घर किसी ने तोड़ दिया हो, इसके सर पर से छत छीन ली हो और इसका दिल हर वक्त शिद्दत गम से फटने को बेताब रहता और आंखें हर वक्त बरसने को तैयार। अरसलान हर लम्हा हर पल इसकी आंखों के सामने रहता और वो बेबसी से उसे देखती रहती। मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढ के लाऊं अरसलान? न जाने किसकी नज़र हमारी खुशियों को खा गई। हमारी मोहब्बत की ज़िंदगी इतनी मुख्तसर क्यों निकली? हमने तो बहुत से दिन, बहुत से लम्हे और बहुत सा वक्त अपने घर में एक साथ गुजारना था ना। हमारे मोहब्बत कदा तो हमारे वहाँ जाने से पहले ही मातम कदा बन गया और वो अपने दिल में ही इससे बातें करती रहती, उससे शिकवे करती और जब बहुत बेताब हो जाती तो सिसकियाँ भरने लगती। इसके वालिदैन इसको अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। उसे इस घर से अरसलान के वजूद की, इसकी मोहब्बत की खुशबू आती थी। इस घर में गुजारा एक एक पल इसके लिए कीमती सरमाया था और वो अपने कीमती सरमाए को किसी तौर छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस घर को छोड़ने का मतलब अरसलान को छोड़ना था और इसके पास अरसलान की निशानी भी तो थी। वो उसे कैसे छोड़ सकती थी? इसीलिए उसने माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। रोशनी बहुत दिनों के बाद अपनी माँ से मिलने घर आई तो उसने उसामा को फ़ोन किया। उसामा के मुंह से अरसलान की मौत का सुनकर वो तो शॉक्ड रह गई। अरसलान और जिमल की मोहब्बत को देखकर वो रश किया करती थी। जिमल की किस्मत पर हैरान होती थी जिसको कुदरत ने हर शय फराख दिली से दी थी। न जाने दोनों को किसकी नज़र लग गई थी। रोशनी जिमल से मिलने इसके घर गई। वो जिमल की हालत देखकर हैरान रह गई। वो एक मुरझाया हुआ जर्द पत्ता लग रही थी जिस पर खिज़ा ने बुरी तरह से हमला कर दिया था। इसकी शादाबी का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया था। उसामा भी रोशनी के हमराह ही था। उसामा ने शहीर को भी फ़ोन कर दिया तो वो भी थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गया। जमल एक मुजस्मे की मानंद इनके सामने बैठी आहें भरती रही और रोती रही। रोशनी शहीर को देख के हैरान रह गई। वो बहुत पशमुर्दा और बूढ़ा लग रहा था। इसकी आंखों में गहरी उदासी और वीरानी थी। वो रोशनी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जवाब में रोशनी ने सर दाह भरी। इसके बाद दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई।
روشنی ارسلان کی باتیں کرتی رہی اور زمل خاموشی سے سن کر روتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد سب اٹھ کر وہاں سے چلے آئے۔ روشنی شہیر کو دیکھ کر ڈسٹربڈ ہو گئی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین ہونے لگا تھا۔ شہیر کی حالت دیکھ کر اسے شدید صدمہ ہوا تھا اور اپنا دل اسے کھول کر نہ دکھانے کا رنج۔ ہم دونوں ہی ایک آگ میں جل رہے ہیں، روشنی نے افسردگی سے سوچا، اپنی نم آنکھوں کو ملنے لگی۔ ہمارا کیا خطا ہے؟ یہ کہ ہم ایسی محبتوں میں گرفتار ہوئے جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھی گئیں۔ روشنی سوچتی رہی اور روتی رہی۔ شہیر سے محبت نہ کرنے پر اس کا دل تیار نہیں تھا۔ نہ جانے اس کے دل نے اس کو کس قدر خود فریبی میں مبتلا کر رکھا تھا کہ اس کی محبت ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگی اور شہیر اس کا ہوگا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ شہیر کی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، تو اس کے دل نے اس کی امید کو یقین میں بدل دیا تھا۔ وہ ضرور میرا ہوگا، اور وہ اس دن کو آس کی طرح نہ جانے کتنے دن سے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ زمل کو بہت مشکل سے اسامہ اور ارسلان کے گھر والوں نے آرٹ اکیڈمی جانے پر اصرار کر کر کے منایا تھا تاکہ وہاں جا کر اس کا دل بہل سکے، ورنہ وہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کے روتی رہتی۔ ارسلان کے بغیر کیسے اس آفس میں بیٹھوں گی؟ زمل نے روتے ہوئے اسامہ سے پوچھا۔ اکیڈمی چلانا ارسلان کا خواب تھا، کیا تم اس کے خوابوں خواہشوں کو ادھورا چھوڑ دو گی؟ ارسلان جیسے اچھے انسان کا نام تم نے روشن کرنا ہے، اس کے خوابوں کو تم نے پورا کرنا ہے۔ وہ تو تاریکی میں امید کی کرن تھا، کیا تم اس کی کرنوں سے دنیا کو روشن نہیں کرو گی؟ اسامہ قدم قدم پر اسے سمجھاتا، اس کی مدد کرتا، اس کو حوصلہ دیتا۔ بہت لوگوں کو قائل کرنے پر اس نے اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا، وہاں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ ارسلان ہر پل یاد آتا، اس کی باتیں ہر موقع پر یاد آتی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر ان گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کرنے میں مصروف ہو جاتی جو اس نے ارسلان کے ساتھ گزارے تھے۔ شہیر کی طبیعت سنبھلنے لگی تو اس نے بھی اکیڈمی جانا شروع کر دیا۔ زمل کو اس کا آنا ناگوار لگتا تھا، مگر اسے ارسلان کی بات بار بار یاد آتی کہ شہیر کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ارسلان کے کہے کو وہ ٹال نہیں سکتی تھی، اسی لیے شہیر کے آنے پہ خاموش رہتی۔ ارسلان کو فوت ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر نہ تو اس کے قاتل پکڑے گئے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی سراغ ملا تھا۔ شہیر آفس میں زیادہ تر وقت زمل کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا، بعد بے بعد اس سے مشورہ کرنے کے لیے کمرے میں آ جاتا اور کافی دیر بیٹھ کر ارسلان کو ڈسکس کرتا رہتا۔ زمل اور ارسلان کی تعریفیں کرتا، زمل کو ہر بات میں حوصلہ دیتا۔ زمل اس کے رویے میں گہری تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ارسلان کی زندگی میں وہ اکثر اس سے اپنی کھوئی ہوئی محبت کا ذکر کرتا، اکثر دل برداشتہ ہو کر مایوسی سے باتیں کرتا، مگر ارسلان کے جانے کے بعد وہ قدرے محتاط انداز میں گفتگو کرتا، بات کرتے ہوئے زمل کے تاثرات دیکھتا، انہیں محسوس کرتا اور پھر آگے بات بڑھاتا۔ زمل رفتہ رفتہ نارمل ہونے لگی تھی اور شہیر پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ شہیر اکثر گھر آنے لگا تو اس کے سسرال والوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ شہیر پلیز آپ گھر مت آیا کریں، میرے سسر آپ کے آنے جانے کو بالکل پسند نہیں کرتے، ایک روز زمل نے اسے آفس میں کہا۔ کیوں؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ میں ارسلان کا بھی دوست تھا؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ جانتے ہیں، مگر اب ارسلان اس دنیا میں نہیں، زمل نے آ بھر کے کہا۔ شہیر بغور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شکر ہے آج آپ نے اس بات پر اقرار تو کیا، کوئی اور کہتا تو شاید آپ اس کی بات نہ مانتی، شہیر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ زمل نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ زمل، ارسلان اب اس دنیا میں نہیں، آپ کے پاس صرف اس کی یادیں ہیں اور یادوں کے سہارے کب تک زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ شہیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زمل، میری زندگی میں جو خلا ہے، جو کمی ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کی محبت کو اپنے دل سے نکال سکوں، مگر یہ محبت ہر روز بڑھتی ہی جاتی ہے اور اب یہ محبت نہیں، عشق بن گیا ہے۔ میں آپ سے کتنی محبت، کتنا عشق کرتا ہوں، کاش آپ جان سکیں۔ شہیر بے بسی سے رونے لگا۔ پلیز آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زمل حیران ہو گئی۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ میری زندگی، میری سانسیں آپ کے بغیر ادھوری ہیں، میرا دل آپ کے بغیر اداس اور بے چین رہتا ہے اور روح پیاسی۔ میں کیا کروں؟ کیا میں اتنا برا ہوں کہ آپ نے مجھے کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میرے بارے میں سوچ سکتی؟ کیا میری محبت اتنی گھٹیا ہے کہ آپ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتی؟ کیا میں واقعی اس قابل نہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی آ نہیں سکتا؟ زمل، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر آپ نہ ملیں تو میں مر جاؤں گا، شہیر بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو زمل اس کی باتیں سن کر گھبرانے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اس کے بہتے آنسوؤں کی صداقت کو جھٹلائے یا اس کے کہے ہوئے الفاظ کی سچائی پر یقین نہ کرے۔ وہ مخمصے میں پڑ گئی۔ شہیر، اب یہ ممکن نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں ممکن نہیں؟ ارسلان ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال گیا ہے مجھ پر اس کے ہونے والی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ پلیز آپ ایسا راستہ نہ چنیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں۔
زمل نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں چھیننا چاہتا، میں جو چاہتا ہوں وہ صرف آپ ہی مجھے دے سکتی ہیں، میں ارسلان کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کے پالوں گا، پلیز مجھے اس قابل تو سمجھیے۔ شہیر بے بسی سے التجائیں کرنے لگا تو زمل خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ اس کی خاموش نگاہوں کو دیکھتی رہی اور وہ اس کی خاموشی کو پرامید معنی پہنانے لگا۔ زمل شدید الجھن کا شکار ہو گئی تھی، قدرت اسے کس آزمائش میں ڈال رہی تھی؟ نہ تو وہ ارسلان کی محبت سے دستبردار ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی شہیر کے ٹوٹے دل کو مزید توڑنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں شہیر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، وہ اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس کی محبت نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ کالج کے زمانے کے شہیر اور آج کے شہیر کا موازنہ کرتی تو چونک جاتی۔ وہ اس شہیر جیسا بالکل نہیں لگتا تھا، اس کی مبہم سی شبیہ لگتا تھا، اس کا بیمار مزمحل عکس، اس کی نیم مردہ تصویر۔ وہ اس کی وجہ سے بیمار ہوا تھا، اس کے دل کو روگ اسی نے لگایا تھا، اس کی زندگی سے خوشیاں اور اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ اسی نے چھینی تھی، اس کو اتنا مضطرب کر دیا تھا کہ اسے کسی پل بھی سکون نہیں آتا تھا۔ اس کی نام نہاد شادی شدہ زندگی میں تھوڑا سا سکون لے آئے زمل نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے دل پر بہت حیران ہوتی، جو شہیر نے پہلی بار اس سے اظہار محبت کیا تھا تو اس کا دل شہیر سے یوں بدکتا تھا، اور اب وہ جیسے جیسے اس کے بارے میں مثبت ہو کر سوچتی تو دل بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ وہ دل کی دوغلی پالیسی پر حیران ہوتی تھی، مگر جو بھی تھا اب دل شہیر کے بارے میں اسے مثبت جواب دے رہا تھا۔ زمل ہم کب شادی کریں گے؟ ایک روز شہیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس بیبی کے بعد، زمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوگا جب تم میری زندگی میں آؤ گی، میرا دل چاہتا ہے تمہارے قدموں کے نیچے اتنے پھول بچھا دوں کہ تمہارا کوئی قدم زمین پر نہ پڑے، تمہاری آنکھوں کی خوشی کے جگنوں سے بھر دوں۔ زمل تم سوچ نہیں سکتی، کاش تم میرا دل کھول کے دیکھ سکتی، شہیر فرتے جذبات سے بولا، اس میں ہر طرف خون ہی خون نظر آئے گا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آپ کے محبت کے زخم کھا کر خون کے آنسو روتا ہے۔ شہیر نے مسکرا کے کہا، کیا ابھی بھی روتا ہے؟ زمل نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں اب تو خوش ہے، بات بے بات مسکراتا رہتا ہے، نہ جانے محبوب کی نظر میں کیا جادو ہوتا ہے کہ دل قابو میں ہی نہیں رہتا، محبت اور محبوب کے ایک جلوے پر اس کو قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ کو اس دل کی کیا کیا خرابیاں بتاؤں؟ شہیر شوق ہوئے بولا۔ بس بس اب سارا الزام دل کو مت دو، زمل نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کیا آپ کو واقعی یقین نہیں آتا کہ دل کیا کیا 420 کرتا ہے؟ محبوب روٹھ جائے تو یہ بیمار، محبوب خوش تو یہ خوشی سے دیوانہ، اور اگر محبوب کوئی تمنا کرے تو آسمان کے تارے اس پہ قربان۔ محبت اور محبوب کی ابرو کے اشارے پر چاند فدا، اور تخت و تاج محبوب کے قدموں پہ نچھاور۔ آپ نہیں جانتی یہ دل کس قدر مجبور اور بے بس ہے، مگر پھر بھی بے گناہ بندے کو پھنسا کر خود معصوم بن کے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ سب کو چھوڑیے، مجھ سے پوچھیں مجھ پہ کیا بیتی۔ ساری دنیا ویران اور سونی لگتی تھی، اور اب جھاڑیوں میں بھی پھول کھلے نظر آتے ہیں۔ پہلے مسکراتے لوگوں کو دیکھ کے غصہ آ جاتا تھا اور اب تو خود بخود لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ شہیر مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ زمل نے جان بوجھ کے پوچھا۔ مطلب واضح ہے، یہ محبت کا اثر ہے اور اس کا اسیر ہو جاتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں محبت چھپائے نہیں چھپتی، اس میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کافی چانسز ہوتے ہیں۔ شہیر ہنسا تو اس نے خود محسوس کیا جیسے وہ برسوں بعد ہنسا ہو۔ زمل میں پورے 5 سال بعد آج ہنس رہا ہوں، اور یہ ہنسی مسکراہٹ صرف آپ کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم تو سوکھے پھول کی طرح جھڑتے ہی رہتے تھے، شہیر نے کہا تو زمل اس کی بات سن کے مسکرا دی۔ ہیرا شہیر میں واضح تبدیلی محسوس کر رہی تھی، اس نے ڈرنک کرنا تقریباً ختم کر دیا تھا اور موڈ بھی بہت خوشگوار رہتا۔ ہیرا اس سے کوئی قریبی تعلق تو نہیں رکھتی تھی، لیکن ہیرا سے وہ خود ہی کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتا تھا، کبھی اس کی مصروفیت کا پوچھتا، کبھی ہاسپٹل کا، کبھی اس کے جاب کا، کبھی اس کی اپنی صحت کا خیال رکھنے کو کہتا، تو وہ چونک کر اس کی جانب حیرانگی سے یوں دیکھتی کہ دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی۔ شہیر اب زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، اسے میں نظر آنے لگی ہوں اور وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل میری طرف مائل ہو رہا ہے، وہ خوش بھی رہنے لگا ہے اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری اداسی اور نمی بھی کم ہونے لگی ہے، وہ کمرے میں لیٹ کر چھت کو گھورتا نہیں رہتا، وہ اچھا میوزک سننے لگا ہے اور کئی سالوں بعد اس نے اپنے اسٹوڈیو میں جا کر پینٹنگ کرنا شروع کی ہے۔ اسے شہیر کی ہر بات اور ہر حرکت پہ حیرانگی ہوتی، مگر اس کے ساتھ خوشی کا گہرا احساس اس کا دل سرشاری سے بھر دیتا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کی اذیت کے دن ختم ہونے والے ہوں، جب سمیر کو شہیر کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ کس قدر خوش ہو جائے گا۔ اس نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا تھا میں اس کی آزمائش میں سرخ رو ہو جاؤں گی۔ شہیر کی صحت مند زندگی ہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اسے نارمل زندگی کی طرف لاتے ہوئے اور آتے ہوئے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا، سمیر جان کر کتنا خوش ہوگا۔ ہیرا شہیر کے بارے میں مثبت سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔
ہیرا شام کو ہاسپٹل سے لوٹی تو شہیر اپنے اسٹوڈیو میں ایک پینٹنگ بنانے میں مصروف تھا۔ چائے کباب اور فرینچ فرائز بنا کر اس نے اسٹوڈیو میں قدم رکھا۔ شہیر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہیرا اس کے قریب ہی ٹیبل پر رکھ کے چائے بنانے لگی۔ چائے پی لیں، ہیرا نے مسکرا کے کہا۔ شہیر اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ تھینک یو، اس وقت بہت دل چاہ رہا تھا، آپ خود ہی چائے لے آئیں، شہیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا آپ کو چائے کی طلب ہو رہی تھی، ہیرا نے مسکرا کے جواب دیا۔ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جن کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے قریب رہتے ہیں ان کی بہت سی باتوں کا خود ہی پتہ لگ جاتا ہے، ہیرا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شہیر اس کی بات سن کے یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ چائے بہت اچھی ہے، وہ بات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بولا۔ تھینک یو، جب انسان کا دل مطمئن اور خوش ہوتا ہے تو اسے ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ آپ ہاسپٹل سے کب آئیں؟ شہیر نے پوچھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، شیف چائے بنا رہا تھا، میں اس کے ساتھ بنانے لگی اور آپ کے لیے اوپر لے آئی۔ شہیر، ایک بات پوچھوں؟ ہیرا نے بہت ہمت کر کے پوچھا۔ ہاں، شہیر نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ آج کل آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ہیرا نے ادھورا جملہ بمشکل پورا کیا۔ ہاں، شاید معلوم نہیں، اس نے بات گول کر دی اور خاموش ہو گیا۔ ہیرا کو محسوس ہوا کہ اس کو وہ جواب دینا نہیں چاہتا، اسی لیے اس نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور برتن ٹرے میں رکھ کر باہر نکل آئی۔ شہیر اپنی پینٹنگ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ زمل اپنے نئے گھر کو بیچنا چاہ رہی تھی۔ اس نے اس گھر کا کونا کونا ارسلان کے ساتھ مل کے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اس میں رہنے اور بسنے کا خیال اور خواب دونوں نے اکٹھے دیکھا تھا، مگر اب ارسلان کے بغیر اس گھر میں رہنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ گیٹ پر قدم رکھتے ہی اسے ارسلان کی لاش نظر آتی تھی۔ ارسلان کے قتل کے بعد دوبارہ کبھی اس گھر نہیں آئی تھی۔ اس کے ساس سسر اس کو بہت سمجھاتے مگر وہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ شہیر نے بھی اسے بہت سمجھایا۔ شہیر اسے خرید کر اسے ہی گفٹ کرنا چاہتا تھا مگر وہ کسی بات پہ نہیں مانتی تھی۔ نہیں شہیر، میں وہاں نہیں رہ سکوں گی، زمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ وہاں مجھے ارسلان بہت یاد آئے گا اور میں ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاؤں گی، زمل نے بے بسی سے کہا۔ شہیر اس کی بات سن کے خاموش ہو گیا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا آئے، شہیر نے دل میں سوچا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انسان کا ماضی اس کے حال اور مستقبل کو بھی اذیت ناک بنا دیتا ہے اور میں آپ کو کسی قسم کی اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا، شہیر نے جواب دیا تو زمل بھی خاموش ہو گئی۔ شہیر، شادی کے بعد ہم کہاں رہیں گے؟ اچانک زمل نے پوچھا تو شہیر نے چونک کے اسے دیکھا۔ میرے گھر میں، شہیر نے بے ساختہ جواب دیا۔ اور آپ کی بیوی، کیا وہ بھی وہیں رہے گی؟ میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ کیا مطلب؟ بیبی کی برتھ نزدیک آ رہی ہے، زمل نے کچھ سوچ کے کہا تو شہیر سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں، کیا ہیرا اس گھر میں رہے یا آپ کسی اور گھر میں شفٹ ہونا پسند کریں گی؟ شہیر نے پوچھا۔ کیا آپ اس شادی کے بارے میں ہیرا کو بتائیں گے؟ زمل نے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جیسی زندگی میرے ساتھ گزار رہی ہے اس سے بہتر وہ تنہا زندگی گزار سکتی ہے، شہیر نے کہا تو زمل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک ایکسیڈنٹ کیس ہے ایمرجنسی روم میں، نرس اسٹاف نے آ کر ڈاکٹر ہیرا کو گھبراہٹ میں بتایا۔ ہیرا جلدی سے اٹھی اور اس کے ہمراہ چل پڑی۔ مریضہ کی حالت بہت خطرناک تھی، ہیرا نے اسے چیک کیا۔ اس کا آپریشن بہت ضروری ہے، اس کی فیملی کہاں ہے؟ ان کو بلا کے لاؤ جلدی سے، ہیرا نے جلدی کہا۔ ایک نرس نے پیپرز تیار کیے اور زمل کی ساس اور سسر کو بلا رہی، اس کے پیرنٹس اب تک نہیں پہنچے تھے۔ مریضہ کا کیا نام ہے؟ ہیرا نے جلدی سے پوچھا۔ زمل ارسلان، اس کا سسر بولا۔ ہیرا کو جھٹکا لگا، اس کا پین لکھتے لکھتے رک گیا۔ اس نے چونک کر ہیرا کی ساس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ تصویریں بناتی ہیں، اس کی بوڑھی ساس نے کہا۔ آرٹ اکیڈمی میں کام کرتی ہے۔ اور ان کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ اس دنیا میں نہیں۔ او ویری سیڈ، زمل کی حالت بہت خطرناک ہے، ان کا آپریشن ہوگا، لیکن ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ مریضہ کی جو حالت ہے اس کے پیش نظر یا بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے یا ماں کی، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہیرا نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ زمل کی ساس اور سسر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ میرے بیٹے کی نشانی، ساس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ دونوں کو بچا لیں؟ اس کے سسر نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گی مگر کچھ کہہ نہیں سکتی، ہیرا نے کہا۔ آپ جو مناسب سمجھیں، اس کے ڈاکٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہاں دستخط کر دیں، ہیرا نے پین اور کاغذ اس کے سسر کو تھماتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خاموشی سے دستخط کر دیے۔ ہیرا کاغذ لے کر اندر چلی گئی۔ اس کا ذہن بری طرح رچ گیا تھا۔ زمل کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ دوران آپریشن ہیرا اپنے آپ سے الجھتی رہی، اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے زمل کی طرف دیکھا، سوچا اور ملکہ کمرے میں چلی گئی۔ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے شہیر مجھ سے دور ہے اور مجھے محبت ہمیشہ اس کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر یہ ہم دونوں کے درمیان نہ ہو تو شہیر میرے قریب آ سکتا ہے، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو، ہیرا نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ڈاکٹر صاحبہ آ جائیے، آپریشن تیار ہے،
قدرت مجھے کیسے کیسے آزما رہی ہے، کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے ہاتھ میں کسی ایک کو بچانے کا اختیار دے کر مجھے کس قدر ذہنی اذیت میں ڈال دیا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس نے جمل کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں تھے۔ اس نے بچے کو بچانے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے آپریشن شروع کیا تو وائبریشن پر آن اس کا موبائل بجا۔ اس نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا جو ایک نرس کے پاس تھا۔ کس کا فون ہے؟ کسی سمیر صاحب کا فون ہے۔ فون آف کر دو۔ سمیر نے مجھے اس وقت کیوں فون کیا؟ اس نے تو کبھی مجھے فون نہیں کیا، پھر کیوں؟ وہ چونکی مگر اس کے خیال کو جھٹک کر آپریشن کی طرف مصروف ہو گئی۔ محبت انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے جب وہ صرف اپنی ذات، اپنی خوشیوں اور تمناؤں کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب اس کی محبت میں سب کا دکھ درد شامل ہوتا ہے تو وہ مسیحا بن جاتا ہے۔ ہیرا، تم خوش قسمت ہو، قدرت نے تمہیں مسیحا بنایا ہے۔ سمیر کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے، وہ الجھنے لگی، اس کا دل پریشان ہونے لگا، مگر وہ آپریشن کرنے میں مصروف رہی۔ کیا ہے؟ نرس نے پوچھا۔ بیبی بوائے۔ سب نے ہیرا کی طرف دیکھا، سب کی نظروں میں استفہام تھا۔ ہیرا کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے، اس کے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ تم مسیحا ہو، تم خوش قسمت ہو، الفاظ دوبارہ گونجے۔ ہیرا کو اچانک اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ اس نے جو سوچا پھر اس میں مطمئن ہو گئی۔ اس نے جمل کو بچا لیا۔ اس کے ذہن سے بوجھ اتر گیا۔ اسے یوں لگا جیسے سمیر نے اس سے اس خاص مقصد کے لیے فون کیا تھا۔ سمیر کے فون میں کوئی پراسرار حکمت موجود تھی۔ سمیر کے فون کے بعد ہیرا نے اپنا ذہن بدلا تھا، اور سمیر نے کبھی بھی اسے ہاسپٹل کے اوقات میں فون نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں؟ اور اس وقت ہی کیوں؟ شاید اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے کبھی اس کا کہا نہیں ٹالا۔ وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی، ہیرا کے والدین بھی پہنچ چکے تھے۔ سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بچے کو بچانا ممکن نہیں تھا، ماں ٹھیک ہے، وہ جلدی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور تھکے ہوئے انداز میں کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل سرشار تھا، اور مضطرب بھی، مطمئن بھی اور بے قرار بھی، جیسے کوئی صاحب دل اپنی پلیٹ میں پڑا سارا کھانا خیرات میں دے دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ مانگنے والے کو اس کھانے کی زیادہ ضرورت ہے، اور سب کچھ دیکھ کر اس کا دل خوش بھی ہو جاتا ہے، مگر اسے اپنی بھوک کی بھی فکر ہوتی ہے۔ یہی حال اس کا تھا۔ وہ مطمئن بھی تھی، مگر جمل کے بچ جانے کی صورت میں بہت سے خدشات اور وسوسے بھی تھے۔ اس نے آہ بھری۔ نرس اس کا موبائل لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ اپنا موبائل آپریشن تھیٹر میں بھول آئیں۔ نرس نے اسے موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ اس نے موبائل پکڑ کے آن کیا۔ نرس کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس لمحے اس کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے موبائل دیکھا، سمیر کا فون تھا۔ ہیلو، ہیرا نے آہستہ آواز میں کہا۔ ہیرا، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ سمیر قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ کل رات میں نے تمہیں خواب میں بہت پریشان دیکھا، اس وقت سے میں بہت اپسیٹ ہوں اور تمہارا نمبر ملا رہا ہوں، مگر کال ہی نہیں مل رہی۔ سمیر نے بتایا۔ تھینک یو فار یور کال، آئی ایم فائن، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ شہیر تو ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے ساتھ؟ ہاں، سب ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، سمیر نے کہہ کر فون رکھ دیا، اور وہ موبائل پکڑے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ محبت بھی کیسا عجیب رشتہ ہے، جس میں دل ایک دوسرے سے برقی تاروں سے بھی زیادہ مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، جو انکہی باتیں، بن دیکھے دکھ اور انکہے خیالات ایک دوسرے تک یا بغیر کسی رکاوٹ اور ذریعے کے پہنچا دیتے ہیں۔ سمیر ایک روز پہلے ہی جان گیا تھا کہ آج کا دن میرے لیے بہت مشکل ہوگا، اور ان بھاری لمحوں میں اس کا فون آنا اور میرے ارادے کے بدلنے پر اسے سب کچھ پراسرار لگا۔ محبت بہت پراسرار ہوتی ہے، پیاز کے مہین چھلکوں کی مانند پرت در پرت اسراروں سے مزین۔ ہر چھلکا خوبصورت، نازک اور جاذب نظر ہوتا ہے، مگر اس کے کھلنے پر ایک اور پرت، ایک پراسرار سی آشنائی ہوتی ہے۔ محبت بہت عجیب کھیل ہے، جس میں جیت کر بھی ہار کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور ہار کر جیت کا لطف ملتا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈاکٹر صاحبہ، باہر آپ کا ڈرائیور کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے، انٹرکام پر کسی نے اسے اطلاع دی، اور وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ جمل کی حالت خطرے سے باہر تھی، وہ ہوش میں تھی۔ اس کے پاس اس کی ماں اور ساس تھیں جب ہیرا راؤنڈ پہ آئی۔ اس کے آنے سے پہلے نرس نے سب لوگوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ ہیرا کمرے میں داخل ہوئی اور جمل کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ جمل نے ہیرا کو دیکھا۔ ٹھیک ہوں۔ ہیرا اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا واقعی آپ میرے بچے کو نہیں بچا سکیں؟ جمل نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر ایک ہی کو بچایا جا سکتا تھا، آپ کو یا آپ کے بچے کو، ہیرا نے جواب دیا۔ تو آپ اسے بچا لیتی، وہ میرے شوہر کے محبت کی نشانی تھی۔ جمل روتے ہوئے بولی۔ آپ پریکٹیکل ہو کے سوچیں، بن ماں باپ اولاد کا جو حال ہوتا ہے وہ شاید آپ جانتی نہیں، اور آپ کے شوہر کی محبت کی نشانی وہ صرف آپ کے لیے ہوتا، کسی اور کے لیے نہیں، اسی لیے ذہن پہ بوجھ مت ڈالیں، جو قدرت کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہیرا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ جمل اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ہیرا کو اس سے بے پناہ ہمدردی محسوس ہونے لگی۔
حوصلہ رکھیں۔ انسان کبھی جذبوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے اور کبھی رشتوں کی وجہ سے۔ کبھی محبت کٹھن راہ بن جاتی ہے تو کبھی خون کے رشتے وبال جان بن جاتے ہیں۔ پلیز آپ پریشان مت ہوں، ہر بات کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے۔ ہیرا نے اسے بہت محبت سے سمجھایا۔ اسی لیے شہیر خوبصورت سا بکے لے کر اندر داخل ہوا۔ ہیرا کو جمل کے پاس کھڑا دیکھ کر بری طرح چونکا۔ ہیرا نے ایک نظر اسے اور پھر بکے کو دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہ تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ کون؟ یہ ہیرا تھی۔ تمہاری بیوی؟ جمل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں۔ جمل بری طرح چونکی پر خاموش ہو گئی۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ تمہارے بیبی کا جان کر بہت افسوس ہوا۔ ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ کسی ایک کو بچایا جا سکتا تھا، مجھے یا اسے، اور اس نے مجھے بچا لیا۔ جمل کہہ کر خاموش ہو گئی اور شہیر کی طرف دیکھنے لگی۔ شہیر اس سے یوں نظریں چرانے لگا جیسے اس نے کسی کے جرم کا ارتکاب کر لیا ہو۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا سوائے خاموشی کے۔ ہیرا شہیر کو جمل کے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے پچھلے کئی ماہ سے شہیر کے بارے میں خوش فہمی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ اب وہ جان گئی تھی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہونے لگا۔ ان کے نام نہاد رشتے میں جو جان پیدا ہو گئی تھی، اب وہ نیم جان رشتہ بھی دم توڑنے کے قریب تھا۔ اسے بار بار شہیر کا چہرہ نظر آ جاتا جب وہ بکے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر انجانی سی خوشی تھی جو صرف ہیرا کو ہی نظر آئی۔ میں کچھ بھی کر لوں، شہیر میرے لیے وہ جذبات کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا جو جمل کے لیے کرتا ہے۔ ہیرا نے آہ بھر کر سوچا اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب شہیر اور جمل کے درمیان مجھے نہیں آنا چاہیے۔ میں پہلے بھی ان کی زندگی میں ایکسٹرا تھی، اب بھی ہوں، اور شاید ہمیشہ رہوں گی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل جاؤں۔ ہیرا نے سوچتے ہوئے اپنے سامان کی پیکنگ شروع کر دی اور ہاسپٹل سے کچھ روز کی چھٹی لے لی۔ مسز تہمینہ کو اس نے فون کر کے بتا دیا کہ وہ ایمرجنسی میں اپنے والدین کے پاس جا رہی ہے۔ وہ کچھ بھی نہ پوچھ سکی مزید۔ کیا تم نے شہیر کو بتایا ہے؟ مسز تہمینہ نے پوچھا۔ ان کو بتانے یا نہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہیرا نے کہا تو مسز تہمینہ خاموش ہو گئیں۔ شہیر رات کو دیر سے گھر لوٹا تو ہیرا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے اس کا بیگ، گاڑی کی چابیاں، موبائل کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ عموماً اس وقت تک آ جاتی تھی۔ اگر نائٹ ڈیوٹی ہوتی تو وہ ملازمہ کے ذریعے اسے انفارم کروا دیتی تھی، لیکن اب شہیر نے ملازمہ سے بھی پوچھ لیا تھا اور اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنا ایک بیگ لے کر گئی ہیں۔ شہیر نے مسز تہمینہ کو فون کر کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایمرجنسی میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے۔ شہیر کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ وہ صبح والا واقعہ اس پر غور کرنے لگا اور اسے یقین ہونے لگا کہ ہیرا اس کے اور جمل کے بارے میں سب کچھ جان گئی ہے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ شہیر کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا، کسی غلطی کا احساس یا کسی جرم کا یا کچھ اور۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اسے کمرہ بہت خالی اور سونا محسوس ہو رہا تھا، یا پھر وہ ہیرا کو اس کمرے میں دیکھنے کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اسے اس کی ذات اور اس کے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے لیے اہم نہیں رہی تھی۔ اس نے کبھی اسے کسی بات پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا تھا، اور اگر وہ کسی بات پر خفا ہو بھی جاتی تو اس نے کبھی اس کی ناراضگی اور خوشی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی اسے نہیں منایا تھا، کبھی خوشی کے لیے کسی جملے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے تو کبھی اس کے موبائل پر کوئی میسج یا مس کال تک نہیں کی تھی۔ وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، مگر اب وہ اپنی مرضی سے جاتی ہے تو شاید اسے کوئی خلش محسوس نہ ہوتی، مگر اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہیرا اس سے ناراض ہو کے گئی ہے۔ اگر وہ چلی گئی ہے تو میں اسے جانے سے کیسے روک سکتا ہوں؟ وہ اپنے دل کو تسلی دیتا، مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک احساس اس کے دل کو مضطرب کرنے لگتا۔ وہ بے چین ہونے لگتا، لیکن جمل کا خیال آتے ہی وہ پھر پرسکون ہو جاتا۔ جمل کے بارے میں وہ اب بہت پر امید ہونے لگا تھا۔ اگر اس کا بچہ زندہ رہتا تو ممکن ہے اس کے سسرال والے اسے بچہ چھیننے کی دھمکی دے دیتے اور جمل مجبور ہو کے شادی نہ کرتی، مگر اب تو قدرت نے خود بخود اس کے راستے کے سارے کانٹے صاف کر دیے تھے۔ اب جمل کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے قدرت اس پر نظر کرم کر رہی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں دور کر رہی ہے۔ اب جمل اس کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ ارسلان، نہ ہیرا، نہ ارسلان کا بچہ، صرف جمل اور وہ مطمئن ہونے لگا۔ جمل کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل میں جتنے روز وہ رہی، ہیرا کے بجائے ڈاکٹر مہوش ڈیوٹی پہ آتی رہی۔ اس نے ایک دو بار نرس سے پوچھا تو اسے یہی بتایا گیا کہ ڈاکٹر ہیرا چھٹی پر ہیں اور شہر سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ جمل سن کر بے چین ہو گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا کہ کہیں وہ شہیر اور اس کے بارے میں جان کر تو نہیں چلی گئی۔ جمل نے اس سے قبل ہیرا کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اسے اپنے اور شہیر کے درمیان کبھی بھی اتنا اہم اور اس قدر قابل نہیں لگی، اور اس کے بارے میں وہ سوچتی یہ ممکن نہیں تھا یا شہیر سے ڈسکس کرتی، مگر اب اچانک وہ اتنی اہم ہو گئی تھی کہ جمل کے ذہن پر ہر وقت سوار رہتی۔ وہ اس کی وجہ سے شدید الجھن کا شکار رہتی۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، جب کسی کو اہمیت نہیں دیتا تو اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اور جب اچانک کسی کو اہمیت دیتا ہے تو پھر تمام سوچوں پر وہی حاوی ہو جاتا ہے۔ جمل اس کی وجہ سے الجھ رہی تھی۔ جس روز ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی، اسے ڈاکٹر ہیرا بہت یاد آ رہی تھی۔ اسے ہیرا کے کہے ہوئے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے،
پلیز آپ اپنے ذہن پہ بوجھ مت ڈالیے، ہر بات کے پیچھے گہرا راز ہوتا ہے۔ جمل نے گہری سانس لے لی۔ جمل ہاسپٹل سے اپنے سسر کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ ارسلان اپنے بچے اور ہیرا کی وجہ سے اپنے اندر جو خالی پن محسوس کر رہی تھی، وہ ارسلان کے گھر جا کے اسے اپنے اندر ہونے والی اضطراب سے نجات پانا چاہتی تھی۔ شہیر اس کی صحت یابی کا منتظر تھا اور اس موقع کا جب وہ اس کے ساتھ مستقبل کی پلاننگ کرے۔ شہیر جب بھی جمل کو فون کرتا تو اس موضوع پر بات کرتے کرتے رک جاتا۔ جمل بھی اس کے ادھورے جملوں اور ان کہے الفاظ کا مطلب سمجھ کر بھی خاموش رہتی۔ جمل نے 3-4 ماہ کے بعد اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا اور شہیر اس بات کا ہی منتظر تھا جب 8 اکیڈمی جوائن کرے اور وہ اس سے کھل کر بات کر سکے۔ جمل، جو کچھ بھی ہوا مجھے افسوس ہے، مگر اب ہمیں مستقبل کا سوچنا ہے، شہیر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ سوچتا ہے؟ جمل نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ انسان کی زندگی لمحوں میں بدل جاتی ہے اور انسان کو کیا معلوم کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جمل نے جواب دیا۔ ان باتوں میں حقیقت ہے، مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ مستقبل کے لیے پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ کچھ بننے کے لیے بچپن سے ہی ذہن بنانا پڑتا ہے۔ جمل پلیز، اب میں تم سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ میں کب ممی اور ڈیڈی سے بات کروں؟ تم جب کہو گی میں ویسے ہی کروں گا، مگر اب مجھ سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا۔ شہیر نے جذباتی ہو کے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ سوچنے دو، لیکن پلیز اب تم یہاں مت آیا کرو۔ جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں میں والدین سے بات کر کے تمہیں انفارم کر دوں گی۔ میں کچھ روز تک اپنے پیرنٹس کے یہاں شفٹ ہو رہی ہوں۔ جمل نے جواب دیا۔ کیوں؟ میں بیبی کی ڈیتھ کے بعد یہاں ایزی فیل نہیں کرتی، اسی لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ممی ڈیڈی کے پاس چلی جاؤں۔ جمل نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو شہیر اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، مگر پلیز مجھے جلدی انفارم کرنا، میں بہت اپسیٹ ہوں، شہیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جمل اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ ممی ڈیڈی بے حد پریشان تھے۔ جب شہیر لوٹا تو اسے افسردہ دیکھ کر چونک گیا۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کوئی اہم بات ہے۔ شہیر، ادھر آؤ، ڈیڈی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ شہیر ان کی طرف آیا، دونوں کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ ہیرا اور تمہارے درمیان کیا بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ڈیڈی نے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ وہ طلاق مانگ رہی ہے؟ ڈیڈی نے رک رک کے کہا۔ تو شہیر نے ایک دم چونک کر انہیں دیکھا۔ ممی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ خاموش رہیں۔ آپ سے کس نے کہا ہے؟ کیا ہیرا نے؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، تیمور کا فون آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ ہیرا کا فیصلہ یہی ہے، وہ اب شہیر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ممی غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ میں طلاق بھجوا دوں گا، شہیر نے قدرے پرسکون لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی اچھی لڑکی کو تم نہ جانے کس بات کی سزا دے رہے ہو۔ اس نے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا، تمہاری بیماری میں تمہاری بے حد خدمت کی، اور اب تم یہ بات کر رہے ہو؟ شہیر، تم نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ ممی، اگر وہ میرے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی تو میں اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ شہیر، وہ تمہاری بیوی ہے اور میاں بیوی میں اکثر تلخیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ ختم کر دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ تم ہیرا کو منا کے لے آؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، شہیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ممی اور ڈیڈی حیران ہو کے اسے دیکھتے رہے۔ سمیر کو جب سے ہیرا کے فیصلے کے بارے میں اطلاع ملی تھی وہ بھی بے حد پریشان تھا۔ وہ بار بار ہیرا کو فون کر رہا تھا، مگر وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ سمیر نے تنگ آ کر تیمور ماموں کے فون پر فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ ہیرا سے اس سے بات کرائیں۔ ہیرا اس کی بات سن کے چونکی اور موبائل پکڑ کر بات کرنے لگی۔ تیمور ماموں کمرے سے باہر نکل گئے۔ کہو، کیا بات ہے؟ تم گھر کیوں چھوڑ آئی ہو؟ کون سا گھر اور کس کا؟ تمہارا گھر اور کس کا؟ کس ناطے سے وہ میرا گھر ہے؟ ہیرا نے پوچھا۔ وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، اس ناطے سے۔ سمیر، وہ گھر، اس گھر کے ہونے والے لوگ اور اس گھر میں رہنے والے اس ناطے کی طرح سے بہت کمزور ہیں۔ وہ گھر مجھے پناہ دے سکتا ہے نہ شوہر، ہیرا نے نم لہجے میں کہا۔ کیا تم طلاق مانگ رہی ہو؟ سمیر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اسی لیے کہ اب مزید میں وہاں نہیں رہنا چاہتی اور اپنا تماشا نہیں بنا سکتی۔ شہیر بہت جلد جمل سے شادی کر لے گا، ہیرا نے کہا۔ تو سمیر چونک گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، جمل اس سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ شاید وہ اس کے شوہر کا قتل ہو گیا ہے اور اب وہ… ہیرا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہوگا، پلیز کسی کی بات پہ یقین مت کرو، سمیر نے اسے سمجھایا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی سمیر، اب مجھے کچھ سننا نہیں ہے۔ رشتے تبھی برقرار رہتے ہیں جب ہم دل سے انہیں قائم رکھنا چاہیں، جب ہم انہیں اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھنے لگتے ہیں تب وہ ہمیں صرف کھینچتے ہیں اور پھر تنگ آ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہیرا نے افسردگی سے کہا۔ پلیز کوئی ایسا اسٹیپ مت لینا جو کیا؟ ہیرا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جو ہمیں مزید آزمائش میں ڈال دے۔ ہیرا نے فون بند کر دیا اور رونے لگی۔ میں کس دوراہے پہ کھڑی ہو گئی ہوں؟ سمیر مجھے اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کرتا ہے اور شہیر مجھے بے بس اور مجبور کر دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں نہیں۔
ہیرا کی طرف سے شہیر کو قانونی نوٹس کورٹ کی جانب سے بھجوا دیا گیا تھا۔ مسز فاخر اور فاخر حسین تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ مسز فاخر رونا شروع ہو گئی۔ شہیر گھر پہ نہیں تھا۔ انہوں نے شہیر کو فون کر کے گھر بلایا اور نوٹس دکھایا۔ اسے کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے فون کرتی، میں خود طلاق دے دیتا۔ شہیر لاپرواہی سے بولا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور تمہیں اپنے گھر کے ٹوٹنے کا کوئی دکھ نہیں؟ مسز فاخر نے کہا، جو گھر بسا ہی نہیں اس کے ٹوٹنے کا کیا دکھ؟ اور ویسے بھی میں زمل سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں بتایا تو دونوں چونک گئے۔ کون زمل؟ میری کلاس فیلو، میں اسی سے تو محبت کرتا تھا، شہیر نے بتایا، اور زمل کے نام پر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اگر محبت کرتے تھے تو پہلے ہی اس سے شادی کر لیتے، تب میں نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ بات یہ نہیں، بات اب واضح اور کلیئر ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا اور بہت جلد کروں گا۔ تم ابھی ہیرا کو طلاق نہیں بھیجو گے، پہلے میں زمل سے ملنا چاہوں گی، مسز فاخر نے کہا، تاکہ آپ اسے ہیرا کے بارے میں بتائیں؟ اور نہیں، میں تمہاری موجودگی میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ وہ کتنی شدت سے تم سے محبت کرتی ہے۔ پھر تم خواہ مخواہ اس کے پیچھے دیوانے تو نہیں ہو رہے؟ مسز فاخر نے معنی خیز انداز میں کہا تو شہیر خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں زمل سے بات کر کے آپ کو انفارم کر دیتا ہوں، شہیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور زمل کا نمبر ملانے لگا۔ زمل کا موبائل آف تھا۔ بار بار ملانے کے بعد وہ تھک گیا اور کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ زمل فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی؟ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں؟ شہیر نے پریشانی سے سوچا۔ رات پھر اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اگلے روز اس نے اٹھتے ہی اسے فون کیا تو اس کا نمبر مل گیا۔ شکر ہے تمہارا نمبر مل گیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کتنا پریشان ہو رہا تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیوں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ زمل، ممی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ یوں ہی، آج یا کل؟ نہیں، ابھی ممکن نہیں، میں 2 دن بعد تمہیں بتاؤں گی۔ اوکے، میں انتظار کروں گا۔ ممی، زمل 2 دن بعد انفارم کرے گی۔ کیوں، کیا وہ بزی ہے؟ معلوم نہیں، ہو بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کا فون آئے تو مجھے بتا دینا، ممی نے کہا، اور شہیر اوکے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شہیر کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ اس پر یوں بھاری ہو رہی تھی جیسے مجرم عدالت کے کٹہرے میں کھڑا جج کے فیصلے کا منتظر ہو، اور وہ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی ہم آواز ہو کر برقراری سے اذن کی منتظر ہوں۔ وہ بھی دل کی گہرائیوں سے گڑ گڑا کر زمل کے حصول کے لیے دعائیں کرتا، کبھی پر امید ہو کر مستقبل کے خواب دیکھتا، کبھی بے چین ہو کر موبائل کی جانب ہاتھ بڑھاتا مگر پھر رک جاتا۔ دوسرا دن بھی انتہائی بے چینی کی نظر ہو گیا۔ ہر آنے والے لمحے کے بارے میں وہ پر امید ہوتا کہ اب بھی کوئی پیغام آنے والا ہے، ابھی زمل فون کرے گی، مگر دوسری رات بھی گزر گئی، زمل کا کوئی فون نہیں آیا اور ہر منتظر لمحے کسی قیامت سے کم نہیں ہو رہے تھے۔ زمل نے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا زمل مصروف ہے؟ کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ان 3 سوالوں کے سوا اسے کوئی اور سوال ذہن میں آتا ہی نہیں۔ وہ کسی اور بات کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے کوریئر سے ایک TCS خط آیا۔ شہیر اس وقت سو رہا تھا مگر نیند میں بھی وہ زمل کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کے خط کھولا اور بے صبری سے پڑھنے لگا۔ شہیر، مجھ میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، اسی لیے خط لکھ رہی ہوں۔ پلیز جذباتی مت ہونا اور ٹھنڈے دل و دماغ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بہت کوشش کی کہ فیصلہ تمہارے حق میں کروں، مگر قدرت نے انسان کو قسمت کے ہاتھوں بڑا مجبور اور بے بس کر دیا ہے، اور بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی انسان بہت سی مصلحتوں اور مجبوریوں کی خاطر وہ فیصلہ نہیں کر پاتا جس کی وہ آرزو کرتا ہے۔ پچھلی بار میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی، میرا دل تمہیں قبول نہیں کرتا تھا، اب دل نے قبول کیا تو بہت بڑی مصلحت آڑے آ گئی۔ میں نہیں جانتی کہ ہر بات میں خدا کا کیا راز اور کیا مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، جو انسان کو اس وقت تو سمجھ نہیں آتی، مگر بہت وقت گزرنے کے بعد اس کو تھوڑی بہت سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ جب میں ہیرا سے ملی ہوں میں بہت بے چین ہو گئی ہوں۔ وہ بہت اچھی ہے مگر تمہیں اس کی اچھائی میری وجہ سے نظر نہیں آ رہی۔ تم تصویر میں میرا عکس دیکھتے ہو اور بے قرار ہو جاتے ہو۔ شہیر، اس سے مل کر میں بہت پریشان ہو گئی اور سوچتی ہوں کہ محبت ایسی خود غرض تو نہیں ہوتی جو کسی کا گھر اجاڑ کر اپنا بسانے کی کوشش کرے۔ مجھے تو وفا، ایثار اور قربانی کا نام لگتا ہے محبت، اور جو لوگ یہ نہیں کر سکتے وہ محبت نہیں کرتے۔ ہیرا ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ محبت کا فلسفہ اس کی راز سمجھ سے باہر ہے۔ میں اپنے کزن سے منسوب تھی، ہمارا نکاح ہو چکا تھا مگر اس کو کاغذات کے حصول کے لیے کینیڈا جا کر شادی کرنا پڑی۔ اس بات کو میرے والدین نے برا سمجھا اور مجھے طلاق ہو گئی۔ اس روز تم میرا پورٹریٹ بنا رہے تھے، میں اس دکھ سے رو رہی تھی کیونکہ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب رہے تھے۔ ہم نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے بہت سے خواب اور منصوبے بنائے تھے، مگر اچانک سب کچھ بکھر گیا۔ میں ایسی ٹوٹی بکھری کہ مجھ سے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت ارسلان نے میری بہت مدد کی، مجھے بہت اچھا سہارا دیا۔ ارسلان ایک بہت اچھا اور حساس انسان ہے۔ اس نے تم سے پہلے مجھے شادی کی آفر کی، اور یہ آفر محبت کی وجہ سے نہیں کی، احساس اور
ہمدردی کی وجہ سے کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ زندگی کا ساتھی ارسلان جیسی خوبیاں والا ہونا چاہیے۔ میرے دل اس کا معترف ہو گیا، اور جب تم نے محبت کا اظہار کیا تو تمہاری محبت ارسلان کی دلجوئی کے سامنے ہار گئی۔ اس نے میرے ٹوٹے دل اور کرچی کرچی وجود کو سہارا دیا تھا۔ میں اسے کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ ارسلان کو میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گی۔ وہ ایسا انسان تھا جس پر انسانیت حقیقی معنوں میں فخر کرتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں ساری زندگی ارسلان کی یادوں کے سنگ گزار دوں گی، مگر اپنے لیے تمہاری شدید محبت کو دیکھ کر مجھے اپنی سوچ بدلنی پڑی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس دیوانگی کی حد تک مجھے چاہتے ہوگے۔ تمہارے دل کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر قدرت کا نظام بہت عجیب ہے۔ وہ انسان کو خود مشاہدہ کروا کے پھر اس سے فیصلہ کرواتا ہے۔ میں ایکسیڈنٹ کے بعد اس ہاسپٹل میں لائی گئی جہاں ہیرا ڈاکٹر کے طور پہ موجود تھی، اور ہیرا کے پاس اختیار تھا کہ یا وہ مجھے بچاتی یا میرے بچے کو، مگر اس نے مجھے بچایا۔ شہیر، تم ہی بتاؤ، جس مسیحا نے میری جان بچائی، میں اس کی زندگی کیسے اذیت میں ڈال سکتی ہوں؟ شہیر، جب تم بکے لے کر میرے کمرے میں آئے تھے تو ہیرا کے چہرے پر یاسیت اور آنکھوں میں ایسی ویرانی اتری تھی جس نے مجھے اس کے دل کی حالت بتا دی۔ ہر انسان دوسرے کے چہرے سے اس کے دل کی کیفیت پڑھ سکتا ہے۔ قدرت نے نہ جانے دل میں کیا چھپا رکھا ہے کہ اس کے راز عیاں ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، مگر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہر لمحہ، ہر پل بدلتا دل انسان کو کیسی سوچوں اور جذبوں سے سرشار کر دیتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہر انسان کے دل کو اپنی کتھا سنانی ہے، مگر ہر دل محبت کرتا ہے اور نفرت بھی، بغض، کینہ، حسد بھی، مگر جب ان سارے جذبات پر محبت حاوی ہوتی ہے تو وہ دل خدا کا گھر بن جاتا ہے، اور تمہاری بیوی کا دل خدا کا گھر ہے۔ اس کے تقدس کو پامال مت کرو، اس کو وہ عزت دو جس کی وہ حقدار ہے۔ میں اس شش و پنج میں تھی کہ کیا فیصلہ کروں، مگر خدا نے نیت کو بھی کہیں دل کے کسی خانے میں چھپا رکھا ہے۔ سچی نیت جب بے لوث محبت سے ہوتی ہے تو اس کی محبت کے در و دیوار روشن ہونے لگتے ہیں، اس کے اندر دریچے کھلنے لگتے ہیں۔ اس محبت کے سہارے انسان آہستہ آہستہ سفر کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے خدا کو پا لیتا ہے، جو حقیقت میں دیار محبت ہے۔ پچھلے چند دن جس اذیت میں گزرے، تم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ شہیر، سچ میں محبت بہت بڑی آزمائش ہے، اور وہ لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں سرخرو ہو کر گزرتے ہیں۔ اچانک میرا کینیڈا والا کزن آ گیا اور ہم سے ملنے بھی آیا۔ اس کو ارسلان اور میرے بچے کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے کیے پر نادم بھی تھا، اور سب گھر والوں کے سامنے اس نے مجھے پھر سے پروپوز کر دیا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ تمہاری طرف جاتا تھا مگر جس پر ہیرا کھڑی تھی، اور مجھے ہیرا کو رون کر تم تک پہنچنا تھا۔ دوسرے راستے پر میرا کزن تھا جو تنہا تھا، اپنی کینیڈین بیوی کو طلاق دے چکا تھا، اور ہم دونوں کے درمیان ہمارا بچپن اور محبت بھی تھی۔ مجھے اس کی طرف لوٹنا زیادہ آسان لگا۔ میں ہیرا کو رون کے نہیں گزر سکتی۔ میں نہیں جانتی کہ خدا کو پہلے ہم دونوں کو جدا کرنے میں کیا راز تھا، پھر ارسلان سے شادی کرانے میں کیا حکمت تھی، اور پھر ارسلان کے بعد اس شخص سے ملانے میں کیا پراسرار تھا۔ یہ صرف وہی جانتا ہے۔ ہم تو حیران ہو کر قدرت کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں جو ہمیں لمحہ بلمحہ آزماتا رہتا ہے۔ شہیر، قدرت کو ہم دونوں کا ساتھ منظور نہیں، یہی اس کا فیصلہ ہے، اور ہمیں اس فیصلے کو ماننا ہوگا۔ جب تمہیں یہ خط ملے گا میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں گی، یہ مت پوچھنا کہاں۔ تم ہیرا کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہی سوچ کر کہ محبت جہاں اذیت دیتی ہے وہیں سکون بھی دیتی ہے۔ ہیرا کی محبت تمہیں سکون دے گی، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ محبت کرنا ہیرا سے اور اسے خوش رکھنا۔ میرا ساتھ تمہارے لیے ہمیشہ تکلیف دہ ہی رہا ہے۔ فقط زمل۔ شہیر خط پڑھ کر زار و قطار رونے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمل اس سے دور چلی گئی ہے۔ زمل اس کو پھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی محبت کا کاسہ پھر خالی رہ گیا۔ اس نے زمل کی محبت کو پانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔ اس نے ارسلان کو قتل کرایا کہ جب تک ارسلان زندہ رہے گا زمل اسے نہیں مل پائے گی۔ اس کی محبت اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ اس سے ارسلان جیسے عظیم شخص کی اچھائیاں بھی نظر نہیں آ سکیں۔ وہ تو اسے رقیب کی صورت میں نظر آتا تھا۔ اس نے اس کو قتل کرانے کے لیے کتنی بھاری رقم ادا کی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ارسلان کو کس نے قتل کرایا سوائے اس کے، کیونکہ وہی اصل مجرم تھا، اور اس بات کا پکا یقین کر بیٹھا تھا کہ ارسلان کے قتل کے بعد زمل اس کی ہو جائے گی، مگر وہ یکسر بھول گیا تھا کہ انسان کی تقدیر کو بدلنا اور اس پر حاوی ہونا انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ قدرت نے اسے ایسی شکست دی تھی کہ وہ چاروں شانے چت زمین پر آ گرا تھا۔ جس رازداری سے اس نے ارسلان کو قتل کروایا تھا ویسی ہی خاموشی اور رازداری سے قدرت نے زمل کو پھر سے چھین لیا تھا۔ اسے ارسلان ہر طرف نظر آ رہا تھا، کبھی روتا ہوا، کبھی مسکراتا ہوا۔ پہلے وہ صرف زمل کی جدائی کا صدمہ سینے میں چھپائے پھرتا تھا، اب ارسلان کے قتل کا راز بھی اسے چھپانا تھا۔
وہ دوہری اذیت میں مبتلا تھا اور اس کا رو رو کے برا حال تھا۔ ممی اور ڈیڈی گھر پہ نہیں تھے اور ڈیڈی کے کمرے میں وہ گیا اور ان کے خفیہ خانے کو چیک کیا۔ آج وہاں کوئی وسکی شیمپین نہیں تھی۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں گیا اور شیمپین کا آرڈر کیا اور بڑی مقدار میں پیا اور اس سے پھر ہوش نہیں رہا۔ کئی ماہ سے جس بیماری کا خطرہ ٹل گیا تھا، اس بیماری نے پوری قدرت سے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ہیرا بیٹے جلدی آؤ، تہمینہ کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تیمور علی نے فون کا ریسیور ہیرا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہیرا کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوئے، مگر اگلے لمحے اسے اپنے آپ کو قدرے نارمل کر لیا۔ جی آنٹی، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، شہیر کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ مسز تہمینہ روتے ہوئے بولیں۔ کب؟ یہ کب ہوا اور کیسے؟ ہیرا ایک دم پریشان ہو گئی۔ کل رات کو ہمیں خبر ملی، ہم لوگ بھی گھر پہ نہیں تھے، اور وہ بس تم جلدی آ جاؤ، میں بہت پریشان ہوں، شہیر کو تمہاری ضرورت ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تیمور علی نے ہیرا سے پوچھا۔ شہیر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو کیا تم جاؤ گی؟ ہاں۔ ہیرا تمہارا دماغ خراب ہے، ایک طرف تم کورٹ کے ذریعے اس سے طلاق مانگ رہی ہو اور دوسری جانب پھر تم وہیں جانا چاہتی ہو۔ ماما، آنٹی پریشان ہے، شہیر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہیرا نے آہ بھر کے کہا تو سب گھر والے خاموش ہو گئے۔ ہیرا شام تک ہاسپٹل پہنچ گئی، شہیر ICU میں تھا۔ تھینک یو بیٹا کہ تم آ گئیں، مسز فاخر نے اسے ملتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بہت خطرناک اٹیک ہے، ڈاکٹر بہت پریشان ہیں۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ کیا پھر کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ نہیں، مسز فاخر خاموش ہو گئی، جیسے وہ اسے بتانا نہ چاہ رہی ہوں۔ ہیرا نے بھی مزید کریدنا پسند نہیں کیا۔ سمیر آ رہا ہے، میں اس کے بغیر اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی تھی، مسز فاخر نے بتایا۔ کب؟ صبح تک پہنچ جائے گا۔ ہیرا ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ مسلسل 2 راتیں جاگنے کے بعد ہیرا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا سر چکرانے لگا۔ شہیر کی طبیعت اب قدرے سنبھلی تھی تو مسز فاخر نے اسے گھر بھیج دیا۔ اپنے کمرے میں گئی تو ہر چیز یوں ہی بے ترتیب پڑی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا اور بیڈ پہ لیٹ گئی، لیٹتے ہی سو گئی۔ آنکھ کھولی تو طبیعت کافی بہتر تھی، نہا دھو کے فریش ہوئی اور دوبارہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے بیڈ کی دراز سے اپنی فون کی ڈائری نکالنی چاہی تو وہیں زمل کا خط پڑا تھا۔ وہ چونک گئی اور اسے پڑھنے لگی، اس کا دل تیز تیز دھڑکتا رہا۔ خط پڑھ کر وہ پریشان بھی ہو گئی اور گہری سوچ میں بھی ڈوب گئی۔ شہیر اس کی وجہ سے بیمار ہوا ہے، اس بار اسے زمل نہیں ملی، اس کی وجہ میں بنی ہوں، شہیر مجھے قصوروار سمجھتا ہوگا۔ ہیرا کا دل پریشان ہونے لگا۔ اس کا موبائل بجنے لگا، مسز فاخر کا فون تھا، وہ اسے ہاسپٹل میں کچھ ضروری چیزیں لانے کا کہہ رہی تھیں۔ وہ سمیر کے ساتھ واپس چلی گئی۔ سمیر جب سے آیا تھا مسلسل ہاسپٹل میں ان کے ساتھ تھا، ڈاکٹروں کے ساتھ سارے ڈسکشنز بھی وہی کرتا، ڈیڈی چلے آتے اور چلے جاتے، ممی، ہیرا اور سمیر ہر وقت ہاسپٹل میں رہتے۔ ہیرا گاڑی میں بیٹھی پریشان تھی، اس کے ذہن میں زمل کے لکھے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک تمہاری طرف جاتا تھا مگر اس پر ہیرا کھڑی تھی اور مجھے اس کو رونتے ہوئے تم تک آنا تھا اور میں ہیرا کو رون کر نہیں جا سکتی تھی۔ زمل کے الفاظ مسلسل اس کے تعاقب میں تھے اور وہ ان سے فرار چاہتی تھی۔ کیا بات ہے، تم بہت اپسیٹ لگ رہی ہو، سمیر نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ خاموش ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، بتانا نہیں چاہتی؟ سمیر نے پوچھا۔ ہیرا خاموش ہو گئی، سامنے کوئی جواب نہیں تھا۔ سمیر اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ہیرا کو خوف پیدا ہو گیا کہ شہیر اسے دیکھ کر کہیں پھر سے ہائپر نہ ہو جائے اور اسے اپنی بیماری اور ساری اذیتوں کا ذمہ دار نہ ٹھہرا دے۔ وہ اسے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ وہ کئی روز بعد روم میں شفٹ ہوا تھا، مسلسل خاموش اور اس کی طرف یوں دیکھتا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پاتا ہو۔ اس نے ہیرا کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ ہیرا کو اس کی نظروں سے خوف محسوس ہونے لگا، اسے لگا اس کے ان گنت سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے پائے گی۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد اس نے منہ موڑ لیا۔ ہیرا پریشان ہو گئی، سمیر اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آیا مگر وہ اس سے کوئی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ شہیر سب سے کچھ خفا خفا لگتا ہے، سمیر نے علیحدگی میں ہیرا اور ممی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، جھگڑا تو کسی سے بھی نہیں ہوا، ممی نے جواب میں بتایا تو سب لوگ پھر سے خاموش ہو گئے۔ شہیر کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی، کچھ روز بعد وہ گھر شفٹ ہو گیا۔ ہیرا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ شہیر ٹھیک ہوگا تو وہ واپس اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی، مگر جب سے اس نے زمل کا خط پڑھا تھا اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی اس بربادی کی ذمہ دار وہ ہے۔ اس نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، شہیر بھی دوائیں کھا کر سو گیا تھا۔ جب وہ بستر پر ٹیک لگا کے وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی، اچانک اسے عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہیر صوفے پہ گرا تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، وہ بری طرح رو رہا تھا۔ ہیرا گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جینا نہیں چاہتا، وہ رونے لگا۔ اس لیے کہ زمل چلی گئی ہے؟ ہیرا نے پوچھا۔ شہیر نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ کیا آپ کی زندگی میں صرف زمل ہے اور کوئی نہیں؟ سمیر، ممی، ڈیڈی کوئی نہیں؟ ہیرا نے پوچھا تو شہیر پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ زمل تو ارسلان کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے،
اس لیے کہ وہ جینا چاہتی ہے۔ شہید انسان تب تک زندہ رہتا ہے جب تک خدا چاہے۔ انسان مرنے کی لاکھ کوشش کرے مگر وہ مر نہیں سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ پلیز پازیٹیو ہو کے سوچیں۔ زمل نہ تو آپ کی زندگی ہے، نہ ہی آپ کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ جب وہ آپ کے بغیر زندہ ہے تو آپ کو بھی اس کے بغیر زندہ رہنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو زندہ، صحت مند اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہیرا نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا۔ اسی لیے تو مرنا چاہتا ہوں، میرا بیمار وجود ان کے لیے اذیت بنتا جا رہا ہے۔ شہیر نے نم آنکھوں سے کہا، اگر آپ جیسی سوچ ہر بیمار شخص کو ہو جائے تو پھر کوئی بھی ٹھیک نہ ہو۔ شہیر، آپ کو ٹھیک ہونا ہے، اپنی ول پاور کو مضبوط بنائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہیرا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، ایک بیمار شخص کے ساتھ کب تک چل پاؤ گی؟ پلیز تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، تم نے ڈائیورس لی تھی نا؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اس اذیت بھری زندگی سے دور چلی جاؤ۔ اپنے مستقبل اور اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچو۔ جو تمہیں کچھ نہ دے سکا وہ آگے بھی تمہیں کچھ نہیں دے پائے گا۔ شہیر نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کیا میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ ہیرا نے پوچھا۔ نہیں، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ بے فکر رہیے، اب بھی کچھ نہیں مانگوں گی، ہیرا نے آہ بھر کے معنی خیز انداز میں کہا اور شہیر کی طرف دیکھنے لگی۔ شہیر کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، جیسے اچانک کوئی کسی سے اس کی سب سے قیمتی چیز مانگ لے اور دینے والا اسے دینا نہ چاہے، نہیں انکار کرنا چاہے۔ سوال سن کر شش و پنج میں پڑ جائے۔ ہیرا اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ نظریں چرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیرا اس سے کچھ سننے کی توقع کر رہی تھی مگر وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہیرا نے گہری سانس لی، اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ ہیرا، شہیر نے مشکل سے کہا۔ ہیرا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، شہیر نے کہا اور نظریں جھکا لیں۔ شہیر نے بمشکل اپنے آنسو روکے مگر آنسو بہت کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے نکل پڑے۔ شہیر، ہماری زندگیوں اور قسمتوں کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں اور ہمیں ان فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ ہیرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو شہیر اس کی جانب دیکھ کر سسکنے لگا۔ ہیرا کو اپنے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور پھر وہ شدت سے رونے لگی۔ آج وہ ہیرا کو پہلی بار محسوس کر رہا تھا اور آج ہیرا اور اس کے درمیان زمل نہیں تھی، صرف وہ دونوں تھے اور دونوں ایک دوسرے کے دلوں کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ ان کے دلوں کا غبار آنسوؤں کی صورت میں خارج ہو رہا تھا۔ ایک دوسرے کو پانے کے لیے انہیں ایک بہت طویل اور کٹھن والا راستہ طے کرنا پڑا تھا۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز گیو اٹ اے تھمز اپ، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔